अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दिन के रिएक्शन में जो मैंने 2 पार्ट्स में डाला, उसके जो फर्स्ट पार्ट की मेरी पहली लाइन थी, इंट्रो से भी पहली लाइन, तो वो मैंने क्या कही थी, बस कर पगले रुलाएगा क्या। तो वही बात है, डीडी भाई तो आज बज़िद हैं कि ये अवाम को रुला कर छोड़ेंगे। जी दोस्तों, ऐसी ही बातें की हैं उन्होंने अपने रिएक्शन के अंदर, जिससे कि मैं कहूँगी कि अगर कोई मेरी तरह का बंदा होगा, उन चीज़ों को सोच कर, उन चीज़ों को सुनकर यकीनन उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्या करें कि चीज़ फिर भी अच्छी नहीं लगती कि मीडिया के ऊपर आपके घर के मामले आए। जो मेरे जैसा बंदा होगा वो यकीनन यही कहेगा हमेशा कि मीडिया के ऊपर या पब्लिक में अपने घर के मामले ना लिख कर आएँ। हाँ, ये ठीक है, अगर आप जो है किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, आस पड़ोस में कोई आपको ऐसा लगता है कि आप उसके आगे कोई बात कर सकते हैं अपने दिल की, तो कर ही लेते हैं। लेकिन पता नहीं मीडिया में बात का बतंगड़ बन जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मीडिया में बात नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी आजकल के लोगों में ज़र्फ़ कहाँ है। अब वो बात को घसीटेंगे, उसके चीथड़े निकालेंगे, उसके बखिए उधेड़ेंगे। लेकिन मजबूर भी करती हैं रुबीना बाजी जो हैं, वो मजबूर करती हैं डीडी को कि वो बात बाहर निकाले और वो अल्फाज अपने मुंह पर लाएं जो नहीं कहने चाहिए थे। मुझे समझ नहीं आती कि अगर रुबीना बाजी ने इतने जुल्म, इतनी तकलीफ़ें अपने बच्चों को दी हैं, तो उसके बाद ये क्या सोचकर उन पर रिएक्शंस देती हैं या उन्हें आजमाइश में डालती हैं। इनको ये फ़ील नहीं होता कि बच्चे कभी ना कभी तो बोलेंगे, जो कुछ मैंने इनके साथ किया। आज जैसे डीडी भाई बता रहे थे, उनका रिएक्शन 1 घंटा पहले आया है, अभी मैंने वो सुना तो बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर गई मुझे, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ दे गई। मतलब दुख सा फील हुआ कि एक माँ ये कैसे कर सकती है। यकीन करें, एक पॉइंट ऐसा था, एक बात ऐसी थी जिसके ऊपर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फ़ील करने की बात है ना, कि वो चीज़ें जो बचपन तो मैं नहीं कहूँगी, खैर या शायद बचपन ही हुआ होगा, ये बात उन्होंने की कि बचपन में बच्चे इस चीज़ को उन्होंने ऐसा फ़ील किया कि वो अभी तक नहीं भूले, बल्कि वो इस चीज़ को आज जब गिले शिकवे का टाइम आया है तो ये अल्फाज उनके मुंह पर आ ही गए कि एक ऐसी माँ थी जो, डीडी भाई कह रहे हैं कि हमारी माँ जो है वो हमारे बाप से कहती थी, किसी की शादी हो ख़ानदान में तो कहती थी कि मैं बच्चों को लेकर नहीं जाऊँगी, और बच्चों से छुप कर शादी में जाया करती थी। तो यकीन करें, मुझे अभी भी रोना आ रहा है, बात बोलते हुए मुझे रोना आ रहा है। ये कैसी माँ थी यार। मैंने तो ऐसी माएँ देखी हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे अगर ये कहें ना कि मेरी गुंजाइश नहीं थी बच्चों के नए कपड़े ख़रीदने के, कुछ भी, क्योंकि कुछ हमने ओल्ड तस्वीरें देखी हैं, कुछ वीडियोज़ इक्का दुक्का हमने देखी हैं, कुछ लोगों ने डाली चैनल्स के ऊपर, जहाँ जो है रुबीना बाजी की जवानी और अकबर भाई की, अकबर अंकल की जवानी जो है ये दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि खूब इंजॉय करते थे ये फंक्शंस को। तो मैंने तो बहुत सी नहीं कहूँगी, इक्का दुक्का माएँ मैंने ऐसी देखी हैं जो अगर नहीं होती, उनकी इस्तिताअत नहीं होती, तौफीक नहीं होती शादी में तैयारी की, तो वो फिर ख़ुद भी नहीं जाती कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे हर्ट होंगे कि यार ये क्या है कि अम्मा अब्बा सिर्फ अपनी तैयारी करके चले गए। और मैंने माएँ देखी हैं जो कि बिल्कुल गुजारे लायक शॉपिंग कर लेती हैं, सस्ती सी शॉपिंग करके उन चीज़ों को अच्छे से बना लेती हैं और फिर वो अपने बच्चों को भी रेडी करके लेकर जाती हैं। मैं तो इस चीज़ को सुनकर, यकीन करें, मेरे तो भाई वो जैसे उनके दिल में रह गई ना ये बात डीडी भाई के, इसी तरह यानी सारे बच्चों की रही होगी, बाबर के भी और शायद नीनू के भी दिल में। लेकिन वो शायद प्यार की भूखी है उस वक्त की, जो अभी वो अपनी माँ को इतना वो कर रही है। वरना डीडी भाई ने जैसे बताया कि ये वही नैना है जिसको आप छोड़कर चली गई थी। वो मैच्योर भी नहीं थी, उसकी इतनी एज भी नहीं थी। और अली, डीडी भाई की जो है वो डिवोर्स हो गई थी आयशा से, और वो कहते हैं कि अली भी 2 साल का था और मैं माँ की मिन्नतें करता रहा कि मैं आपको संभालूंगा, मेरे बच्चे को और नीनू को आपकी ज़रूरत है। डीडी भाई कह रहे थे कि मैं सऊदीया से जॉब ही अपनी माँ के लिए छोड़ कर आया था, और कहता है कि मैंने अपनी माँ को कहा था कि आपके सारे ख़र्चे मैं दूंगा, आपको मैं संभालूंगा। यानी बाप ने डिवोर्स दे दी थी, ठीक है, बाप ने डिवोर्स दे दी थी, फिर भी डीडी ने ये कहा था कि अपनी माँ के अखराजात मैं उठाऊंगा, अपनी माँ को मैं संभालूंगा, बस मेरी माँ हमारे साथ रहे। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बहन घर में जवान, लाउबाली, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल थी,
تو ماں سر پہ نہیں ہوتی تو پھر بچیاں تو یہ یعنی کہ یہ ایج تو ایسی ہوتی ہے. دیکھو یہاں بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نینو کو کی فیور کر رہی ہیں. میں کسی کی فیور نہیں کر رہی. میں کہتی ہوں کہ ایک رینڈم بات کر رہی ہوں, ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ اگر ٹین ایج کی بچی ہو یا اس سے چھوٹے بھی ہوں یا اس سے تھوڑی بڑی بھی ہو, کیونکہ بچے تو 20 21 22 سال شاید اس سے زیادہ بھی ان کو ماں باپ کی توجہ نصیحت. میں تو اب تک جو اپنے بڑوں سے نصیحت لینا, چیز کے مشورے کرنا, میں تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. لیکن اگر بہت ہی ہم کم ایج تک چلے جائیں تو 20 22 سال تک تو بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور ان کو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا ہوتا ہے, ورنہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو یہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ نینا کی طبیعت میں جو بہت ساری خود غرضی, جیلسی اور حسد اور کچھ اس کی نفسیات الٹی سیدھی, وہ سارے بھی ان چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے کہ اس کی ماں نے تربیت کی عمر میں اسے چھوڑ دیا تھا. بہت دکھ ہو رہا تھا جب ڈی ڈی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں ڈیوٹی سے جب جاب سے شام کو واپس آیا ہوں تو دیکھا کہ آگے میری ماں نہیں ہے, اور پتہ کیا تو جی وہ کیا نام ہے ان کے, ماموں, ٹھیک ہے, ماموں ندیم لے گئے خانپور اپنے ساتھ, خانپور ہی ہے نا, وہاں لے گئے اپنے ساتھ اور نکاح کر لیا ماں نے. تو بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ حیران کن بات ہے, یہ بہت زیادہ عجیب سی بات ہے کہ اس بندی نے یہ کیسا سٹیپ اٹھایا تھا کہ اس کے بچے آج تک نہیں بھولتے ہیں. ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں کہتا تھا کہ مت کرو ماں, تم دن میں 3 4 ریئیکشن آگے پیچھے ریئیکشنز جو ہیں وہ ڈیلی کے مجھ پر ڈال رہی ہو تو پھر میرے منہ پر ایسی چیزیں تو آئیں گی. وہی بات ہے نا کہ جب کیچڑ میں پتھر پھینکو گے تو چھینٹیں تو اٹھیں گی. لیکن یہاں پر یہ جو روبینہ آنٹی, ان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں اور یہ بڑے جو ہے میں استحکام کے ساتھ بڑی مستحکم ہو کے ریئیکشن دیتی ہیں. یہ نہیں سوچتی ہیں کہ یہ کیا کرتی آئی ہیں ماضی میں, انہوں نے بالکل بھی برداشت نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے, اور آج بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ تربیت اپنے بچوں کی نہیں کریں گے جو آپ نے ہماری کی. بالکل ڈی ڈی بھائی, میں نے جو دن کو ریئیکشنز اپنے دیے تھے اس میں میرا یہی آپ سے ریکویسٹ تھی کہ آپ کم سے کم جو مثال آپ کی ماں نے قائم کی ہے یا آپ کے پیرنٹس دونوں نے قائم کی ہے, آپ وہ قائم نہ کریں. ایک گھر آپ کا ٹوٹا, آپ نے دوسرا بسایا, ایک بچہ تھا آپ کا, اب آپ کے 3 بچے ہیں, تو اب آپ کوشش کریں کہ اپنے اس گھر کو سمیٹیں. علی کو, کیونکہ علی پہلے ہی بروکن فیملی سے ہے نا, اس کی ماں نہیں ہے اس کے ساتھ, تو اس کو آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ فاطمہ کو بھی آپ کی توجہ, عزت اور محبت کی ضرورت ہے. جب ایک عورت کو عزت اور محبت ملتی ہے تو وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتی ہے. پھر کم سے کم نینا جیسے جنونی, بے وقوف اور میں کیا کہوں سائیکو ٹائپ کے بچے نہیں ہوتے. یار بہت ساری چیزیں میں نے فیل کی ہیں یہاں پاکستان میں کہ کیوں لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. یہاں پر وہی بات ہے, آج سے 1 سال پہلے ایک لائیو میں میری بحث ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی؟ ہاں یہ جو ہے مسٹر اعظم ساگر, ان سے میری بحث ہوئی تھی. میرے ہی چینل کی آئی تھنک لائیو تھی, اس میں میری بحث ہوئی تھی کہ پیرنٹنگ کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, کوئی جو ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے جیسے کہ دوسرے ممالک میں, یورپین کنٹریز میں. جب جو ہے ایک جوڑا شادی کرتا ہے اس کے بعد یا کم سے کم اس کی پریگننسی کے بعد جو ہے ان کی پیرنٹنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, ان کو مختلف ٹریننگز دی جاتی ہیں, ان کو سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے, کیسے چلنا ہے, بچوں کی نفسیات کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے وہاں زیادہ ٹوٹتی ہیں شادیاں, وہاں زیادہ ٹوٹتی ہیں اور ریشو زیادہ ہے ڈیورسز کا, لیکن ہم ایشیا والے اگر ڈیورس نہیں لیتے ہیں نا تو ہم اذیتیں گھر کے اندر اتنی دیتی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہمارے گھروں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پھر نفسیات خراب ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ڈیورس تو ان دونوں کے بیچ میں ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد بھی شاید ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہی رہا کہ کافی چیزیں خراب ہوئیں. ہاں اس کی بیسک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے دوستوں. دیکھ اب جو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں میں بولتی جا رہی ہوں. ڈی ڈی بھائی نے کہا, دیکھیں یہ چیز بھی اس کا بیسک ریزن ہو سکتی ہے. جیسے ڈی ڈی بھائی نے کہا کہ جب آپ ہمیں چھوڑ کر گئی تھیں تو لوگوں کی کتنی باتیں ہمیں سہنا پڑیں. تو وہی بات ہے, یورپین کنٹریز میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اچھا وہ بھاگ گئی, اچھا وہ چھوڑ کے چلی گئی, وہ بچے چھوڑ کے چلی گئی, اوف طلاق ہو گئی, ہاں ڈیورس ہو گئی, کیا شادی کر رہی ہے, دوسری شادی کر لی, ہاں کس کے ساتھ, بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی, پوتا بھی تھا. یہ چیزیں یہاں ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر بچوں کی نفسیات کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. خیر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ
ایجوکیشن کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے، ٹریننگ نہیں ہے، خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ ڈی ڈی بھائی کی باتوں سے آج بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت سارا افسوس اور بہت سارا رنج وہ اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہیں، اور وہ اس کو پال رہے ہیں اپنے سینے میں نا، کیونکہ ان کی ماں انہیں وہ چیزیں بھولنے نہیں دے رہی۔ ان کی ماں انہیں وہ چیزیں ہمیشہ دہروا رہی ہے، کیسے رپیٹ کروا رہی ہے اپنے بیہیو سے، وہ اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے پبلکلی آ کے، جس سے اس کے بیٹے کے غم تازہ ہو رہے ہیں، دکھ تازہ ہو رہے ہیں۔ اگر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنی تھی، جیسے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سائمہ کے گھر میں تھا، اور یہاں پر پوری وائی ٹی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی ویڈیوز سے، اور بے تحاشا جو ہے اس عورت کو بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا، ڈی ڈی بھائی کو بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا افیئرز کر رہا ہے، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا۔ اچھا، جیسے کہ ڈی ڈی بھائی نے خود بھی کہا کہ میں وہاں باپ کا رشتہ دیکھنے گیا تھا، مجرے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیں تکلیف ہوئی ہے اس کا مطلب اس بندے کو۔ ہاں طریقہ غلط تھا، وہ تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں بات کی ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے تھی اور کیا چیز غلط تھی، جس کی وجہ سے دیکھو سائمہ کو بھی ضلالت کا سامنا کرنا پڑا، اور فاطمہ کی بھی ٹرولنگ ہوئی۔ تو یہاں پر اگر یہ روبینہ آنٹی اپنے بیٹے کو نکیل، جیسے کہتے ہیں نا نکیل ڈالنا، یا اپنے بیٹے کو قابو کرنا، یا اس کو کہنا کہ واپس چل بھئی تیرے سر پہ بڑے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ بیٹے کو کال کرتی، فون کال کرتی، اور اس کال پہ کہتی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، میں یہ وائی ٹی پر کیا سن رہی ہوں، اور اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے باپ والے طریقے نہ کرو، جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے مرد ایسے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری عورتیں ایسی ہیں۔ تو پھر یہ اپنے بیٹے کے کان مروڑتی، لیکن کال پہ، فون کال پہ مروڑتی، ان کو کہتی ہیں کہ بھئی یہ تم اپنے باپ والی حرکتیں کیسے کر رہے ہو، تم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو کہ جس سے تمہارے گھر پہ برا اثر پڑے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے شاید اتنا نہ بگڑتا کہ اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں روبینہ آنٹی کو، اور ڈی ڈی جو ہے وہ ایک طرح سے میں یہ کہوں گی کہ کافی ہارش اور کافی ہارڈ ریئیکشن دیا ہے اس نے اپنی ماں کو لے کے، کیونکہ وہ کہتا ہے ایک دن نہیں ہے، آپ آئے دن مجھ پر ریئیکشن بناتی ہیں۔ اس کی ماں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور ریئیکشن کو بزنس بنا لیا، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کے اوپر ریئیکشن کو۔ اچھا مزے کی ایک اور چیز بتاؤں، اس چیز کے اوپر بھی ہنسی آ رہی تھی مجھے کہ کہتی ہیں کہ انور انکل کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں میں چیلنج کرتی ہوں، تم ستارہ کی ویڈیو میں آ کر دکھاؤ، اور مجھے ہنسی آئی۔ واقعی ڈی ڈی بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ یہ چیلنج تو آپ کو کرنا چاہیے۔ انور چاچا تو کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی تقریب میں، کسی بھی چیز میں ستارہ کی ویڈیو میں آ ہی جائیں گے، یا اسے اپنی ویڈیو میں لے ہی لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ستارہ کی ویڈیو میں کیسے آ سکتی ہیں؟ ویسے تو یہ چیز کافی میں کہوں گی کہ آکورڈ سی لگتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا یوٹیوبر ہے اور اس کی ویڈیو میں آ کے دکھاؤ، میں تمہیں مان جاؤں۔ لیکن یہاں بات مجھے ڈی ڈی بھائی یہ بالکل صحیح لگتی ہے کہ اس کی ماں کو کیا پڑی کہ یہ انور چچا کے ساتھ پنگے لے رہی ہے، پبلکلی آ کر اپنے دیور کے ساتھ پنگے لے رہی ہے، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تم ستارہ کی ویڈیو میں۔ تو ستارہ کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے روبینہ آنٹی جی، جو ستارہ کے ساتھ آپ نے کیا ہے، جو آپ کی بیٹی نے کیا ہے، وہ ناقابل تلافی ہے، ناقابل معافی ہے۔ انور چاچا بیچارہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، اس نے تو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ستارہ کو۔ ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں بے وقوفیاں سب سے ہو جاتی ہیں، مسٹیک ہو جاتی ہے، یہ وائی ٹی ہے، اس پہ کام کرنا آسان نہیں ہے، انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن آستین کا سانپ نہیں بنا وہ نا، اس نے دشمنی نہیں کی، اس نے پیٹ میں چھرا نہیں گھونپا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سوتیلا نہیں تھا، وہ چچا تھا لیکن وہ سوتیلا نہیں تھا۔ تو آپ نے یہاں ثابت کیا آپ سوتیلی ہیں، اور ہنسی آ رہی تھی کہ آپ چیلنج کر رہی ہیں ستارہ کی ویڈیو کو لے کے، ستارہ کے ولاگ کو لے کے کسی کو چیلنج کر رہی ہیں، آپ خود تو آ کر دکھائیں اس کے ولاگ میں۔ اچھی سی جو ہے وہ کلاس لی ہے ڈی ڈی بھائی نے، دکھ بھی ہوا بہت ساری چیزیں سن کر ظاہر ہے، پھر بندہ سنتا ہے یار تو خود بخود ہی مائنڈ وہاں چلا جاتا ہے، اور ایک امیجنیشن سی بن جاتی ہے، اور تخیل میں سارے خیالات ویسے آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سلوک کر، یہ شکر ہے کہ یہ جو تھے یہ دونوں بھائی بڑے تھے، یہ چھوٹے نہیں تھے، ورنہ سٹوریز پتہ نہیں کہاں کی کہاں ہوتی اور پتہ نہیں کیا سننے کو ملتا۔ لیکن جو بیہیویئر ڈیورس سے پہلے بچوں کے ساتھ کرتی رہی ہیں، جیسے کہ ڈی ڈی بھائی نے کہا کہ شادیوں میں انہوں نے جانا ہوتا تھا تو چھپ کر جاتی تھی، اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ میں بچوں کو نہیں لے کر جاؤں گی، تو وہ چیزیں یعنی کہ ان کے بچپن کی چیزیں ہیں۔ یعنی یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے میں جو غلطی تھی اس کا زیادہ جو ہے وہ غلطی نکلتی ہے روبینہ آنٹی کی۔ کیونکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا بیہیو نہیں کرتی تھیں۔
خیر دوستو، اب دیکھتے ہیں آگے کہانی کہاں تک چلتی ہے، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔